अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अलिफ की मुकम्मल कहानी के पार्ट 2 के साथ हम हाजिर हैं। ताहा इतने दिनों के बाद अपने घर वापस खुशी खुशी आ रहा है कि उसकी खत्ताती के काम को अच्छा मुआवजा मिलने वाला है, जिसके लिए वो इतने सालों से इसी कोशिश में था। लेकिन घर में दाखिल होने से पहले कल्बे मोमिन ने उसे बता दिया, अंकल आए हैं पाकिस्तान से। उसने सारे शॉपर्स बरामदे में रखते हुए कल्बे मोमिन को वहां बिठा दिया। तुम यहाँ बैठो, और ताहा अंदर चला गया। कल्बे मोमिन की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि उस लिफाफे में उसे खाने पीने की चीजें मिली। और बहुत देर के बाद उसने दरवाजा खुलते और अपने वालिद को अंदर से निकलते देखा, जो सीढ़ियां उतरते सीधा सड़क पर चला गया। मोमिन ने आवाजें दी, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हैं? ताहा ने एक बार पलट कर देखा और ताहा हमेशा के लिए चला गया। कल्बे मोमिन ने उसके बाद ताहा को कभी नहीं देखा था। अब जब वो अपनी बचपन की यादें सोचता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें हैं कि वो सुल्तान था, वो शख्स जिसकी वजह से उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ा था। उस दिन उस घर में उसके बाप पर क्या गुजरी होगी, वो मर्द जिससे वो नफरत करता था। ये सब उस नन्हे कल्बे मोमिन को समझ में नहीं आया था, ये सब उसे अब समझ में आ सकता था। मोमिन की ये सब यादें उसी वक्त ताज़ा हो रही हैं जब अब्दुल आला और उसके दरमियान गुफ्तगू हो रही है। अब अब्दुल आला कहते, मोमिन तुम सो जाओ, लेकिन मोमिन की नींदें तो कब की उड़ चुकी हैं। अब वो अपने दादा अब्दुल आला से सवाल करता है, मम्मी की शादी आपने करवाई थी ना दोबारा? किससे करवाई थी दादा? ये कल्बे मोमिन का सवाल नहीं था, बल्कि एतराज था, जो कि दादा खूब समझते हैं। अब्दुल आला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब इससे क्या फर्क पड़ता है मोमिन, वक्त गुजर गया, सब कुछ बहुत पीछे रह गया। अब अगर तुम जान भी लो तो फिर भी क्या करोगे? उस लम्हा मोमिन को एहसास हुआ कि वो ठीक कह रहे हैं। फिर उन्होंने कल्बे मोमिन से पूछा, तुम मिलना चाहते हो उससे? कल्बे मोमिन ने कहा, नहीं। तो फिर जानने की जुस्तजू ना करो। दादा ये कहते चले गए। अब मोमिन अपने सामने उन बिखरे हुए कागजों को देखता रहा, जिस फिल्म की कहानी वो लिख रहा था, जिस फिल्म का चैलेंज उसने दादा से किया था, रूहानियत पर मबनी कहानी। लेकिन उसे कोई सिरा समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उसे लाशऊरी तौर पर वो मंजर याद आने लगे जब वो 14-15 साल का था, जब हुस्ने जहां को दादा के घर पर देखा। वो इससे कई साल बाद मिलने आई थी। वो वहां अपने शोहर के साथ नहीं, बल्कि अकेली आई थी। लेकिन जब कल्बे मोमिन ने अपनी माँ को देखा तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कमरे की चीजों की तोड़ फोड़ करने लगा। इन्हें कहें ये जाएं यहाँ से और दोबारा कभी ना आए, मैं नहीं मिलना चाहता इनसे। उसने जहां और दादा की मिन्नत समाजत के बावजूद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। मैं नफरत करता हूँ इनसे, मैं बहुत खुश हूँ इनके बगैर। इनसे कहें जाएं अपने शोहर के साथ ऐश करे। मेरे बाबा को तो मार दिया इन्होंने, अब क्या मुझे भी मारना चाहती हैं? कुछ लम्हे बाद बाहर खामोशी हो गई। कल्बे मोमिन जैसे सुनना चाहता था अपनी माँ का पछतावा, अफसोस। फिर वो शदीद गुस्से के आलम में बाहर निकला। उसने कमरे में एक गिफ्ट बॉक्स देखा, जिसे वो उठाकर बाहर अब्दुल आला और हुस्ने जहां के सामने उस गिफ्ट बॉक्स को पूरी कुव्वत के साथ बाहर सड़क पर फेंक दिया। हुस्ने जहां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन हुस्ने जहां के आंसू अब कल्बे मोमिन को सुकून देने लगे। वो जैसे अपनी माँ को तड़पा कर खुश हो रहा हो। वो रोते हुए वहां से जा रही है। कल्बे मोमिन उसे देखता है और वो कल्बे मोमिन को। और ये आखिरी बार था जब हुस्ने जहां ने उसको और कल्बे मोमिन ने अपनी माँ हुस्ने जहां को देखा था। ये तमाम यादें उसे याद आ रही हैं। अब अगले दिन कल्बे मोमिन पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो उधर मोमिना भी। न्यूयॉर्क से कराची आते हुए इस्तंबुल में 6 घंटे के स्टॉप ओवर के दौरान मोमिना सुल्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस्तंबुल से कराची का बकिया सफर किसके साथ तय करने वाली है। वो बिजनेस क्लास में सफर कर रही है, उसकी साथ की सीट खाली है। और कुछ ही देर बाद कल्बे मोमिन वहां आया, जिन्होंने अपना बकिया सफर एक दूसरे के साथ तय करना है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। वो दोनों एक दूसरे को पहचान तो गए थे, लेकिन एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। इस सफर का दौरानिया बहुत लंबा रहा।
مومن کو آڈیشن کے دوران وہ مومنہ کی کئی باتیں یاد آ رہی ہیں، تو مومنہ کو قلب مومن کا وہ رویہ اور ساتھ ہی غصہ کہ اگر وقت پر مجھے وہ فلم مل جاتی تو آج جہانگیر زندہ ہوتا۔ قلب مومن کو یاد تھا کہ مومنہ کی پہلی فلم اس رول سے لے کر براڈ وے پر ہونے والے اس کے پلے اور اس کی اگلی 2 فلموں کی سائننگ کے بارے میں قلب مومن جانتا تھا اچھے سے۔ وہ مومنہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اسے مبارکباد دیتا یا معذرت کرتا یا یہ کہتا کہ اس کے ٹیلنٹ کو وہ پہچان نہیں سکا۔ سفر جیسے کیسے گزر گیا۔ مومن اپنے گھر آیا تو مومنہ اپنے۔ مومنہ جب اپنے گھر آئی تو اس کی والدہ رونے لگی۔ بس تجھے اتنے ہفتوں بعد دیکھا تو رونا آ گیا۔ وہ اپنے ابا اماں کے لیے بہت سی چیزیں لائی تھی، انہیں ایک ایک کر کے دکھانے لگی، کیونکہ یہ تمہیں پیسے ضائع کام آ جاتے۔ مومنہ ناراض ہونے لگی اور کچھ ہی دیر بعد سریا نے بتایا فیصل نے شادی کر لی ہے۔ مومنہ اپنی ماں سے نظریں ملائے بغیر کہتی ہے اچھا۔ وہ اس بات کو اگنور کرنا چاہتی ہے، لیکن سریا بیگم بتاتی ہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، تم سے منگنی کا کہہ کر اس نے شادی رچا لی۔ ماں باپ کو نہیں منا سکتا تھا تو آیا کیوں تھا؟ دن رات بد دعائیں دیتی ہوں میں اسے۔ مومنہ کہتی ہے نہیں اماں، بد دعائیں مت دیں اسے، اور آخر وہ اپنے والدین کو بتاتی ہے اس نے نہیں چھوڑا مجھے اماں، میں نے چھوڑا ہے اسے امریکہ جانے سے پہلے ہی، کیونکہ میں اس کے احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ بہت بڑی قیمت مانگ رہا تھا ایک رشتے کی۔ ابا میں اداکارہ ہوں، مگر بھیک مانگنا اور لے کر کھانا نہیں سیکھا میں نے۔ یہ جو بھی رزق کما رہی ہوں یہ میرے نصیب میں ہے، اور جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ اب جس سے بھی ساتھ جوڑوں گی اسے میرے کام کے ساتھ ہی مجھے قبول کرنا ہوگا، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اس کے بعد مومنہ اقصیٰ کو ملی۔ اوف کتنی اسمارٹ اور فریش ہو کر آئی ہو، اور یوں لگ رہا ہے تمہیں سالوں بعد دیکھ رہی ہوں، اسٹائلش ہو گئی اور فٹ بھی۔ مومنہ یہ سن کر مسکرائی۔ ہاں بہت کچھ کرواتے تھے، تمہیں بعد میں تفصیل بتا دوں گی۔ مومنہ اقصیٰ اور داؤد کے لیے بہت سے تحفے تحائف لے کر آئی، اور پھر اقصیٰ اسے بتاتی ہے دھومیں مچائی ہوئی ہیں تم نے، داؤد تو پاگل ہو گیا ہے، روز کوئی نہ کوئی چینل یا جرنلسٹ اس کو فون کر کے تمہارا نمبر مانگ رہا ہے۔ تو مومنہ اقصیٰ سے بات کرتی ہے وہ میں نے داؤد کے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ ایک اپارٹمنٹ دیکھ لے، کیونکہ میرے پاس شفٹنگ کے لیے صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، میں پھر سے امریکہ چلی جاؤں گی۔ اقصیٰ اس سے اس کی وجہ پوچھتی ہے تو مومنہ بتاتی ہے 2 اور فلمیں سائن کر لی ہیں میں نے، ہالی ووڈ میں اور بالی ووڈ میں بھی۔ یہ سن کر اقصیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تو ادھر ٹینا اور داؤد مومن سے کہتے ہیں اختر صاحب نے کہا ہے کہ رائٹر کے بارے میں کر ہی لیں گے، تو مومن انہیں کہتا ہے میں اس فلم کا اسکرپٹ خود لکھ رہا ہوں۔ ٹینا اور داؤد کو جیسے یہ جواب سن کر کرنٹ سا لگا ہو۔ داؤد کہتا ہے جی، تو مومن اس پر خفا ہوتا ہے کیوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ نہیں مجھے کیوں اعتراض ہوگا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی پہلے کچھ لکھا نہیں نا ایسا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد فون بجا اور وہ فون کال تھی جرنلسٹ صدف کی۔ مومن کا گمان یہ تھا کہ وہ آنے والی نئی فلم کے بارے میں آرٹیکل بنانا چاہتی ہوگی، اسی لیے فون کر رہی ہے، میری بھی اس سے بات کرا دینا۔ مومن کے کہنے پر داؤد وہ کال سپیکر پر لیتا ہے، لیکن وہ داؤد سے مومنہ کا نمبر لیتی ہے۔ وہ نہ ہی مومن کی نئی فلم کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی مومن سے۔ مومن کو ایسے لگا جیسے اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا ہو، قلب مومن سے بات کرنے سے انکار کر کے کسی اور سے بات کرنے کو ترجیح دی ہو۔ قلب مومن کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا۔ وہ اس دن آفس سے اپنے گھر جلدی واپس آ گیا اور پھر اس نے دادا کو کال کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سلام دعا ہونے کے بعد وہ دادا سے کہتا ہے بس دادا فلم لے کر بیٹھا ہوں۔ عبداللہ فکر مند ہو کر پوچھتے ہیں کیا ہوا، خیریت ہے مومن؟ قلب مومن اپنے دادا کو بتاتا ہے پہلے فلم کے لیے کہانی نہیں مل رہی تھی، اب کہانی مل گئی ہے تو فلم کے لیے فائنانس نہیں مل رہا، کوئی بھی اس فلم میں انویسٹ کرنا نہیں چاہتا۔ دادا کہتے ہیں قلب مومن کی فلم ہے تب بھی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں لیکن قلب مومن کو یہ طنز لگا، آپ طنز کر رہے ہیں۔ دادا کہتے ہیں طنز نہیں، بس تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہوں، تمہیں انہی سب پر ساتھی ہونے کا گمان ہوتا تھا نا۔ اچھا جب اسکرپٹ پورا ہو جائے تو مجھے بتا دینا،
میں دے دوں گا تمہیں فلم کے لیے پیسے۔ مومن حیرت سے اپنے دادا سے کہتا ہے، آپ کہاں سے دیں گے دادا؟ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ؟ ایک فون نمبر بھیجوں گا تمہیں، وہ جو تمہاری سالگرہ پر ہر سال تمہیں کیلی گرافی بھیجتا ہوں، وہ بھیج دینا اس فون نمبر والے آدمی کو، مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا۔ قلب مومن بے اختیار ہنس پڑا۔ دادا یہ کروڑوں کی بات ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو عبدالعالی اسے جواب دیتے ہیں، اربوں کی بات تو نہیں ہے نا۔ اب قلب مومن نے موضوع ہی تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ یہ خیال رکھتا تھا کہ خطاطی کے ان نمونوں کے لیے کوئی چند لاکھ بھی بمشکل سے دے گا، اور کہاں یہ کروڑوں روپے۔ تو ادھر اکثر جب مومنہ کے پاس آئے تو اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تم نے کیسے دیا ہے انٹرویو؟ بالی ووڈ میں کام کرنے کے بعد بھی تم ایسی ہو۔ کیونکہ مومنہ اب اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکی ہے، لیکن اکثر اسے ڈانٹے چلے جا رہی ہے۔ اب یہ جگہ ہے پریزنٹیبل، یہاں نئے سرے سے تمہاری فوٹو شوٹ کراؤں گی، دیکھو آنٹی اور انکل کو بھی تھوڑا گروم کر کے پھر میڈیا کے سامنے لانا، یا پھر فی الحال لاؤ ہی مت۔ لیکن مومنہ نے ایسا سب کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اکثر نے مومنہ کو بتایا، تمہیں پتہ ہے قلب مومن کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو مومنہ اسے کہتی، اس کا دماغ ٹھیک ہی کب تھا، لیکن تمہیں اس کی اچانک یاد کیسے آ گئی؟ اکثر کہتی ہے، بس یار داؤد کی زندگی حرام کر دی ہے اس نے، پریشان ہے بڑا داؤد۔ قلب مومن کوئی فلم بنانے بیٹھ گیا ہے روحانیت پر، جس فلم کے لیے تمہارا آڈیشن لیا تھا وہ ویسی کی ویسی پڑی ہے، یہ دوسری فلم لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ سوچو روحانیت پر قلب مومن کچھ بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ لیکن مومنہ اسے کہتی ہے بنا لے گا، اسے سب کچھ بیچنا آتا ہے، اس بار روحانیت ہی صحیح۔ تو ادھر نیہا کو بھی یہ خبر ہو چکی ہے کہ قلب مومن اب جو فلم روحانیت پر بنانے جا رہا ہے وہ اس فلم کا اسکرپٹ خود ہی لکھے گا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر پڑھ کر نیہا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ وہ زوفی سے کہتی ہے، تم سن رہے ہو نا میں کیا بتا رہی ہوں؟ زوفی اس بات پر بغیر توجہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ہاں تم قلب مومن کی فلم کی بات کر رہی ہو۔ اور پھر زوفی نیہا سے پوچھتا ہے، مومنہ سلطان کا نام سنا ہے، وہ ہیکٹر گلف کی فلم میں آ رہی ہے، ہماری ہی آرٹسٹ ہے، فلم کا ٹریلر آؤٹ ہوا ہے، اس کی پرفارمنس کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی بہت اچھے ریویوز مل رہے ہیں۔ تو ادھر آخر کار مومنہ اپنے والدین کے ساتھ نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو ہی گئی۔ وہ اپنے اس پرانے گھر کو چھوڑتے ہی بہت دکھی ہوئے، لیکن جب وہ اپنے نئے اپارٹمنٹ میں آئے تو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی دوبارہ کسی اچھے گھر میں جا کر رہنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو ادھر مومن کے لیے ایک بری خبر پھر سے آ گئی۔ مومن بھائی صوفیہ دورانی کہہ رہی ہے کہ وہ وارڈروب نہیں کر سکے گی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کی فلم سلم پہلے سیٹ پر جاتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے وقت نکال ہی لے گی۔ اس دن کی یہ پہلی بری خبر تھی۔ اب یہ روٹین کی بات ہو گئی تھی کہ کسی نہ کسی کا روز قلب مومن کے اس پروجیکٹ سے علیحدگی کی خبر۔ اس کے باوجود بھی قلب مومن کو جیسے ایک دھچکا لگتا تھا، وہ آج بھی لگا تھا۔ لیکن اب قلب مومن غصے سے کہتا ہے کہ اگر وہ یہ فلم نہیں کر سکتی تو اسے صنم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ شیلی نے اندر آتے ہی قلب مومن کو کہا، ہائے جان۔ شیلی جو کہ اب قلب مومن کو مکھن لگا کر اسے کافی باتیں اگلوانے آئی تھی، اس نے اس نئی فلم کی اسکرپٹ کے بارے میں پوچھا، لوکیشن کے بارے میں پوچھا، اور پھر وہ جاتے ہوئے داؤد سے ملی۔ داؤد تم نے مجھے کیوں نہیں چانس دلوایا؟ وہ اس مومنہ کو کیوں دلوا دیا؟ میں بھی ہالی اور بالی ووڈ میں کام کرتی۔ تو داؤد نے اسے بتایا کہ قلب مومن بھائی نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، اس لیے میں نے اسے ہمدردی کی اور اسے رول دلوا دیا۔ جس پر شیلی کہتی ہے، کاش مومن مجھے بھی ریجیکٹ کر دیتا تو تم میری ہمدردی میں میرا آڈیشن ہالی ووڈ کے لیے کروا دیتے تو آج میں گلوبل سٹار ہوتی۔ کہاں مومن کی فلم، کہاں مومنہ کی فلم، کوئی مقابلہ ہی نہیں دونوں میں۔ مومن کو شیلی کی تمام باتیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہیں اس نے مومنہ سلطان کی پہلی ہی فلم فلاپ ہونے کی بد دعا دی، اور قلب مومن سے نکلی ہوئی دعا کیسے قبول نہ ہوتی۔ تو دوسری جانب مومنہ اب امریکہ جانے کی تیاری کر رہی ہے، تو سلطان مومنہ کے پاس آ کر کہتا ہے، تم سے ایک کام ہے مومنہ۔ ہاں ہاں بتائیں ابا، کچھ پیسے چاہیے کیا؟ سلطان کہتا ہے، نہیں، تم امریکہ جا رہی ہو تو کیا کچھ دن کے لیے ترکی نہیں جا سکتی؟ مومنہ حیرت سے کہتی ہے، ترکی؟ وہاں کس لیے؟ سلطان اسے بتاتا ہے، حسن جہاں کا بیٹا ڈھونڈنا ہے مجھے،
اس کی ایک امانت ہے میرے پاس، وہ اپنے دادا کے پاس رہتا ہے۔ حسن جہاں نے ایک خطاط سے شادی کی تھی وہاں، اور پھر کچھ لمحے کے لیے وہ رک گیا اور پھر اس سے کہا تم اس کے بیٹے کو ڈھونڈ دو۔ مومنہ اپنے والد سے کہتی ہے آپ کے پاس اس کا پتہ ہے؟ لیکن سلطان کے پاس اس کا پتہ بھی نہیں۔ اب بس صرف شہر کے پتے پر تو کسی کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ بس وہ مومنہ کو بتاتا ہے کہ اس کا باپ اور دادا دونوں خطاط تھے۔ دادا تو بہت بڑا خطاط تھا، ہو سکتا ہے حسن جہاں کا بیٹا بھی خطاط بن گیا ہو۔ تو مومنہ پوچھتی ہے اچھا اس کے دادا کا کیا نام تھا؟ تو سلطان جواب میں کہتا ہے نام بھول گیا ہوں میں، مگر خطوں میں کہیں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں ڈھونڈ کر بتا دوں گا۔ اب مومنہ اس کے بیٹے کا نام پوچھتی ہے تو سلطان بتاتا ہے کلب مومن۔ کلب مومن کا نام سن کر جیسے مومنہ چونک سی گئی۔ سلطان حیران ہوا، تم جانتی ہو کیا اسے؟ تو مومنہ اپنے والد کو بتاتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کو نہیں جانتی، کسی اور کو جانتی ہوں۔ مجھے امریکہ سے واپس آنے دیں، پھر ڈھونڈتی ہوں اسے۔ آپ بس کلب مومن کے دادا کا نام ڈھونڈیں، اس کے بغیر کسی کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان اب بڑبڑا رہا تھا، امانت سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، سوچتا ہوں اب یہ اسے پہنچا دوں، کب تک یوں سنبھالے رکھوں گا۔ کلب مومن کو آنے والے خواب بہت ہی بے چین کرتے۔ وہ آدھی آدھی رات کو اسکرپٹ لکھنے بیٹھ جاتا، الف کی کہانی، اس کی اپنی داستان۔ ماسٹر ابراہیم کے گھر کے برآمدے میں فرش پر بیٹھے ہوئے لکڑی کے اس بورڈ پر رکھے کاغذ پر قرآن پاک کی ان آیات کو ہاتھ سے لکھتے ہوئے اتنے مہینوں میں پہلی بار سکون وحی کی طرح مومنہ سلطان کے وجود پر اترا تھا، کیونکہ مومنہ سلطان ماسٹر ابراہیم کے گھر آ کر قرآن کریم کی آیات لکھا کرتی تھی۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھے خاموش یہ کام کر رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد اس نے مومنہ کو پہچان لیا اور پھر اس کو آٹوگراف لیا۔ مومنہ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ جس سیاہی سے وہ اللہ کا نام لکھ رہی تھی اسی سے اب آٹوگراف دے۔ مومنہ سے آٹوگراف لے کر کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تو ماسٹر صاحب آئے۔ ارے مومنہ تم کب آئی؟ بس ماسٹر صاحب تھوڑی دیر ہو گئی۔ پھر ماسٹر صاحب نے بتایا میں اپنی بیوی کی قبر پر گیا ہوا تھا، آج شادی کی سالگرہ تھی ہماری۔ مومنہ انہیں کہتی ہے شادی کی سالگرہ، برسی، ان کی سالگرہ سب آج بھی اسی طرح مناتے ہیں آپ بڑے نیک انسان ہیں ماسٹر صاحب، ورنہ دنیا سے جانے کے بعد کون یاد رکھتا ہے؟ کیونکہ مومنہ سلطان سالوں سے ان کی یہی روٹین دیکھتی آ رہی تھی۔ اب ماسٹر ابراہیم اسے کہتے ہیں نیک تو میری بیوی تھی، میں تو گناہگار تھا، اب تک گناہگار ہی ہوں، مگر تم بتاؤ امریکہ میں ٹھیک رہا سب؟ اسی طرح مومنہ سلطان اپنی فلموں کے بارے میں بتاتی ہے، پر ماسٹر صاحب دل ویسا کا ویسا ہے۔ تو ماسٹر صاحب کہتے ہیں بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا، مومنہ کا دل ہے ایسے ہی رہنا ہے اس نے۔ اب مومنہ بتاتی ہے اس قرآن پاک کا بس ایک صفحہ رہ گیا تھا، وہ مکمل کر دیا آج۔ اور اسی طرح وہ ماسٹر صاحب کو بھی بتاتی ہے معلوم نہیں کہ یہاں آؤں گی تو کب آؤں گی۔ اور اسی طرح ماسٹر صاحب کو فیصل بھی یاد آیا، وہ فیصل سے منگنی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو مومنہ بتاتی ہے ماسٹر صاحب میں نے منگنی ختم کر دی، پتہ نہیں کیوں ماسٹر صاحب، شاید حلال اب میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ کسی مرد کے گھر کی عزت بن کر اس کا رزق کھانا میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں لکھا۔ میں اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوں، بیٹی نہیں بن سکتی۔ آپ نے پچھلی بار کہا تھا مجھے اجر ملے گا، فیصل اجر تھا میرا، لیکن میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گوا دیا۔ تو ماسٹر صاحب اسے کہتے ہیں نہیں، وہ اجر نہیں تھا بیٹا، اجر ہوتا تو ضرور ملتا۔ اجر کھونے اور گنوانے والی شے ہے ہی نہیں، جو کھو جائے وہ پھر اجر نہیں۔ اور کچھ ہی دیر بعد ماسٹر صاحب نے مومنہ کو ایک قرآن پاک دیا۔ یہ عبدالعالی صاحب کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ ہے، تم رکھ لو۔ مومنہ ان کی بات پر دنگ رہ گئی، مجھے کیوں دے رہی ہیں آپ یہ؟ ماسٹر صاحب اسے کہتے ہیں جب میں شہرت اور کامیابی کی چکا چوند میں راستے بھول رہا تھا تو یہ مجھے یہاں لے آیا تھا، اب تم اس راستے پر جانے والی ہو تو تمہیں بھی یہ راستہ دکھائے گا۔ مومنہ کہتی ہے آپ دعا کریں ماسٹر صاحب میں راستہ نہ بھولوں نہ بھٹکوں۔
مومنہ عبداللہ کے کام نام اور ماسٹر ابراہیم سے ان کے تعلق کے بارے میں سالوں سے جانتی تھی، مگر وہ اس طرح ان کی خطاطی کی کسی چیز کو اسے دے دیں گے اس کے یہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس دن ماسٹر ابراہیم سے ملنے کے بعد اگلے دن امریکہ چلی گئی۔ اسے اب اگلے چند مہینے امریکہ میں رہنے تھے۔ اس کی فلم کا پریمیئر ہونے والا تھا اور اس کی اگلی فلم کی شوٹنگ کا آغاز بھی ہونا تھا، لیکن ماسٹر ابراہیم نے جس منزل پانے کی انہیں دعا دی، وہ منزل کیا تھی، کہاں تھی اور وہ اسے کیسے پا سکتی تھی، مومنہ سلطان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن قلب مومن کی بد دعا اس کی فلم کو لگی تھی۔ مومنہ سلطان کی پہلی فلم ہی فلاپ ہو گئی، مگر مومنہ سلطان اس فلم سے آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والی پہلی اداکارہ تھی۔ تو دوسری جانب آدھی رات کو آنے والی اس فون کال نے قلب مومن کی نیند ہی اڑا دی۔ وہ کال ترکی سے آ رہی تھی، لیکن دادا کے فون نمبر سے نہیں، ان کے ایک اور ہمسائے اور دوست کے نمبر سے۔ اب قلب مومن نے آخری بار اپنے دادا کو ICU میں دیکھا تھا۔ اس کے وہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آخری چند گھنٹوں میں ملنے کے لیے آنے والا واحد وہ شخص نہیں تھا۔ وہ ہسپتال اس کے آنے سے پہلے عبداللہ کے ان شاگردوں سے بھرا ہوا تھا جو ان کے ہسپتال میں ہونے کا سن کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے۔ وہ قلب مومن کا عبداللہ سے رشتہ جان کر اس سے تعزیت کرنے لگے۔ قلب مومن کا خیال تھا کہ اسے عبداللہ کی تدفین کے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ اب اسے یہ بھی نہیں کرنا پڑا، انہیں اسٹیٹ فنڈل دیا جا رہا تھا۔ یہ سب میں قلب مومن کی جیسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، ایک خاموش تماشائی کے طور پر۔ وہ مجمع جو انہیں دنیا سے رخصت کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کہاں کہاں سے آ رہا تھا اور کیوں آ رہا تھا؟ قلب مومن یہ دیکھ اور جان کر بہت حیران تھا۔ وہ جانتا تھا عبداللہ نامور خطاط تھے، مگر وہ ناموری کتنی تھی؟ قلب مومن نے اتنے سالوں میں یہ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب جب وہ ان کا مقام دیکھ رہا تھا تو بہت حیران تھا۔ وہ آدھی رات کو میز پر پڑے لفافوں کو باری باری کھولنے لگا۔ وہ مختلف ممالک سے لکھے گئے تھے، دنیا کے بڑے بڑے آرٹ میوزیمز اور گیلری سے آئے ہوئے تعزیتی خط۔ عبداللہ کا کام کہاں کہاں نہیں رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا پوتا اس سب سے بے خبر تھا۔ اسی طرح اس خطوط میں اس نے مختلف ایوارڈز کا ذکر بھی پڑھا جو عبداللہ کو دیے گئے، لیکن جب اس نے عبداللہ کے کمرے کی ایک ایک چیز کو کھولا تو ایک صندوق میں ان ایوارڈز کو پایا۔ وہ قلب مومن کے اپارٹمنٹ کے بالکل برعکس تھے، کیونکہ قلب مومن نے اپنے ایوارڈز کو ایک ثبوت کے طور پر اور ایک اشتہار کے طور پر سجائے رکھا تھا، لیکن عبداللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کتنے دنوں کتنی راتوں سے نہیں سویا تھا، جیسے گنتی ہی بھول گیا۔ تو دادا یہ تھے آپ، اور میں قلب مومن کبھی آپ کو جان ہی نہیں پایا، یا آپ نے جاننے دیا ہی نہیں۔ عبداللہ کا کام ہر جگہ موجود تھا۔ وہ اب ان کے کام کی تصاویر اخبار کے اس ڈھیر میں مختلف ہیڈنگز کے ساتھ تھیں جو اس گھر میں سالوں سے آتا تھا۔ اتنے دنوں میں جمع ہوتے ہوتے ردی کے ایک ڈھیر کی شکل اختیار کر گیا، اور اب اسے معلوم ہوا کہ وہ بورڈنگ سکول اور اتنی مہنگی یونیورسٹی انہوں نے کیسے افورڈ کی۔ تو ادھر مومنہ سلطان جنوبی ایشیا کی وہ پہلی ایکٹریس بن گئی جنہوں نے سپورٹنگ ایکٹریس کے رول کے لیے آسکر ایوارڈ جیتا ہے۔ پاکستانی میڈیا پر ہر جگہ چرچے مومنہ سلطان کے، ہر چینل اس کے آسکر ایوارڈ کی نامزدگی کے لیے کوریج دینے لگا۔ سوریا اور سلطان اپنی بیٹی مومنہ کی یہ کوریج دیکھتے ہیں، لیکن مومنہ سکون سے بیٹھی اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے جو ماسٹر صاحب نے اسے تحفتاً پیش کیا۔ تو ادھر داؤد اور ٹینا کافی مہینوں سے پے کے بغیر ہی کام کر رہے ہیں۔ وہ آفس میں بیٹھتے ہیں اور یوں ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ مومن وہاں پر موجود ہے ہی نہیں۔ وہ کئی مہینوں سے ترکی میں ہی تھا، اسے پیچھے کی کوئی بھی خبر نہیں۔ ٹینا داؤد کو بتاتی ہے اب میں پہلی ہی فرصت میں کوئی کمپنی بھی جوائن کر لوں گی۔ تو داؤد کہتا ہے میری تو قسمت ہی خراب ہے، جہاں بھی اپلائی کرتا کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ اور پھر اچانک دروازہ کھلا، ایک شخص اندر آیا۔ وہ قلب مومن تھا، آنکھوں کے گرد ہلکوں بڑی ہوئی شیو، بے ترتیب بالوں کے ساتھ۔ داؤد نے گلے ملتے ہوئے اسے کہا، مومن بھائی واٹ اے سرپرائز، آپ کب آئے؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے، ایئرپورٹ سے سیدھا آفس ہی آیا ہوں یہ اسکرپٹ دینے۔ کل اس پر میٹنگ کروں گا تم لوگوں کے ساتھ، فی الحال گھر جا رہا ہوں۔
और वो स्क्रिप्ट रखते वहां से जल्दी में ही चला गया। दाऊद ने वो स्क्रिप्ट उठाकर पढ़ा जिसके पहले सफ़े पर लिखा था अलिफ, अ स्टोरी एंड अ फिल्म बाय कल्बे मोमिन। दाऊद ये देखने के बाद कहता है तुर्की में ये बैठ के करते रहे हैं। अब वो एक दूसरे से पूछने लगे कि इसे पढ़ेगा कौन। टीना ने कहा दोनों को ही पढ़ना होगा। अगर मीटिंग है तो वो जाहिर है पूछेंगे कहानी के बारे में। टीना तो इनकार करके ऑफिस से चली गई, लेकिन वो स्क्रिप्ट दाऊद अपने घर ले गया। तो उधर कल्बे मोमिन आया तो शक्कूर की गैर मौजूदगी पाई, लेकिन अपने अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो अजनबी है किसी और के घर में दाखिल हो गया हो। वहाँ हर जगह उसे बुत ही नजर आए, और वैसे भी बहुत सारे बुत उसके अंदर भी थे जिन्हें वो तोड़कर यहाँ आया था। और फिर एक बार फिर वो उस पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हो गया जिस पर इहदिन सिरातल मुस्तकीम की आयत जगमगा रही थी। उसके कानों में बार बार दादा की आवाजें गूंजने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नदामत महसूस करने लगा और आखिर वो ज़ारो कतार रो दिया। दाऊद सुबह जब ऑफिस आया तो उसकी आंखें सुर्ख हैं। वो बड़ी संजीदगी से वो स्क्रिप्ट टीना को पकड़ाता है। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। टीना को लगा जैसे दाऊद मजाक कर रहा है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो स्क्रिप्ट को लिए हुए सख्ते के आलम में है। वो स्क्रिप्ट भी पढ़ रही है और साथ ही साथ रो भी रही है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये उन्होंने लिखा है। मुझे लगता है ये किसी की कहानी चुराई है, क्योंकि कल्बे मोमिन बहुत नॉवल भी पढ़ता है और कहानियाँ भी, या फिर किसी से इंस्पायर्ड होकर लिखी हो। इधर कल्बे मोमिन की शक्कूर से कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद उसने पूछा क्या तुम मास्टर इब्राहिम को जानते हो? तो वो बताता है हाँ जानता हूँ, उस इलाके का नाम पता है, लेकिन उनके घर का एड्रेस नहीं मालूम। तो कल्बे मोमिन उससे इलाके का पता पूछ लेता है। अब शैली को जब टीना और दाऊद ने उस स्क्रिप्ट के बारे में बताया तो वो उन दोनों पर ही गुस्सा निकालने लगी। 7 साल बच्ची की माँ? मैं कहाँ तुम्हें 7 साल बच्ची की माँ लगती हूँ? दाऊद उसे समझाने की कोशिश करता है कि शादी से पहले पूरा जर्नी है। शैली चिल्ला कर कहती है 15 मिनट में वो सारा ग्लैमर खत्म हो जाता है और फिर पूरी फिल्म में मैं एक बच्चा लटका कर फिरूंगी। और इसी तरह शैली 100 बातें सुनाती वहां से चली गई। उसके जाते ही टीना का चेहरा चमकने लगा। थैंक गॉड शी रिफ्यूज्ड। ये रोल मोमिना सुल्तान का है, वही करेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता ये रोल। मोमिना की तवज्जो एकदम से अपनी वालदा पर आई, जो किसी से बड़ी चहक कर बातें कर रही हैं। जब मोमिना अपनी वालदा के पास जाकर पूछती है तो वो उसे कहती हैं ये देखो यहाँ जहांगीर खड़ा है, मैं उसे तुम्हारे बारे में बता रही हूँ। मोमिना अपनी वालदा को जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई तो तब उसे मालूम हुआ कि उसकी वालदा को शिज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं। वो इस मर्ज के पहले स्टेज पर हैं। साइकोलॉजिस्ट ने मोमिना को हदायत की कि वो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, लेकिन अब मोमिना के पास वक्त ही कहाँ था। वो अपने वालिदैन के आगे आसाइशों का ढेर करना चाहती थी। वो ऐसा ही कर रही थी, लेकिन अब इस बुढ़ापे में उन्हें आसाइशों की ज़रूरत नहीं थी। वो खुद को तन्हा महसूस करने लगे। पहली बार फिल्म और पहली बार ही स्पोर्टिंग रोल पर ऑस्कर। सफ़र इतना आसान था क्या? कल्बे मोमिन अपने ऑफिस में लगी एलईडी पर मोमिना सुल्तान के एक टीवी इंटरव्यू पर एकदम से रुक गया। मोमिना सुल्तान के ऑस्कर के बारे में वो वापस आकर ही जाना था, जहां टीवी चैनल्स पर पिछले 2 हफ्तों से यही खबर ही दोहराई जा रही थी। और इसी इंटरव्यू के दौरान जब मोमिना से सवाल हुआ जिंदगी में कभी किसी से नफरत की, तो मोमिना ने जवाब में हाँ कहा। एक फिल्म डायरेक्टर था, उसने फिल्म में नामुनासिब लिबास पहनने के लिए मजबूर किया और मेरे इनकार पर फिल्म में काम नहीं दिया। वो फिल्म मिल जाती तो शायद मेरे भाई की जिंदगी बच जाती। वो ये सुनने के बाद दाऊद से कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि उसका भाई बीमार था। और इसके बाद मोमिन दाऊद से मौजत का कहता है अगर तुम्हारी बात होती हो तो उससे मौजत करना मेरी तरफ से। और फिर दाऊद कल्बे मोमिन से बात करता है कि शैली ने आपकी इस नई फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है और हम दोनों का ख्याल है कि ये मोमिना के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो कल्बे मोमिन उसे कहता है वो स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पर मारेगी। फिर दाऊद जब ये स्क्रिप्ट लेकर मोमिना के घर गया तो ऐसा ही हुआ। मैं ये स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पर मारना नहीं चाहती, इसीलिए उठा लो। दाऊद उसकी मिन्नत समाजित करता है। वो मोमिना को बताता है कि ये फिल्म दूसरों की तरह नहीं,
بلکہ اس سے بہت ہی مختلف ہے، لیکن مومنہ اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ اس پہ قلب مومن کا نام لکھا ہے۔ تو داؤد مومنہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مومنہ نہیں مانتی۔ تو داؤد اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، تم صرف اسکرپٹ ہی پڑھ لو، تم بے شک فلم میں کام مت کرو، اس لیے میں یہ اسکرپٹ یہاں پر رکھ کے جا رہا ہوں۔ اور ہاں، اس دن جہانگیر کے لیے جو میں نے قرض لیا تھا نا، وہ میں نے قلب مومن سے ہی جا کے لیا، لیکن تم پریشان مت ہو کیونکہ وہ میں نے اپنے نام پہ لیا تھا، اور بعد میں جب میں اسے قرض لوٹانے گیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ مومنہ یہ جان کر حیران رہ گئی۔ تو ادھر قلب مومن کے پاس ایک شخص کا فون آیا، وہی شخص جس کے بارے میں شکور نے قلب مومن کو بتایا تھا پہلے، پر مومن نے اگنور کر دیا۔ جب فون پر اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ ہی قلب مومن ہیں تو وہ ایک دم سے خوش ہو گیا۔ شکر ہے آپ سے بات ہو گئی، میں اتنے مہینوں سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ شخص اپنا تعارف کرواتا ہے، آپ کے دادا نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا اور کہا کہ میں آپ سے رابطہ کر لوں۔ مومن کو ایک دم سے یاد آیا، ہاں دادا نے مجھے کہا تھا کہ جب تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو تمہاری سالگرہ پر دی ہوئی وہی کیلی گرافی تم اس شخص کو سیل کر دینا جو 7 سال سے وہ مومن کو گفٹ کرتے آ رہے تھے۔ اور یہی صحیح وقت تھا جب مومن کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی، جب مومن کو اپنی فلم الف کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ کوئی بھی اس فلم میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو آخر مومن اس شخص خالق علی کو وقت دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ اس ویکینڈ پر میرے اپارٹمنٹ آ جائیے گا۔ ادھر مومنہ اپنے والد سلطان کو اپنی والدہ کی بیماری کا بتا رہی تھی تو وہ اپنی تنہائی کے بارے میں اسے بتانے لگے کہ تم بھی یہاں سے چلی جاتی ہو، ہم دونوں کا وقت بہت ہی مشکل کٹتا ہے، وہاں اس محلے میں گھر تھا تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسی گفتگو کے بعد مومنہ جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی، وہ سونے کی کوشش کرتی رہی پر وہ سو ہی نہیں پائی تھی۔ سلطان کی آوازیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ چائے بنانے کے بعد جب وہ اپنے لاؤنج میں آئی تو تب سامنے وہ اسکرپٹ کا پڑا لفافہ دیکھتی ہے جو داؤد وہاں پر چھوڑ کر گیا تھا، جس پر الف اور قلب مومن کا نام لکھا تھا۔ وہ ایک اور دنیا تھی جہاں وہ کاغذ اسے لے گئے تھے۔ عالیہ جہاں کی دنیا، وہ 7 سالہ دانیال، عالیہ جہان کا محبوب عبداللہ اور عبداللہ کا باپ عبدالہادی۔ مومنہ نے اپنے پورے کریئر میں ایسی اسکرپٹ، ایسے ڈائیلاگز نہیں دیکھے تھے، اور آخر کار وہ رکے بغیر اسکرپٹ کو انٹرول تک پڑھ گئی۔ انٹرول کے سین پر جس کردار کی انٹری ہوئی تھی اس کردار نے مومنہ کو حیران و پریشان کر دیا۔ وہ کہانی حسن جہاں کی تھی اور انٹرول میں اس کہانی میں آنے والا کردار سلطان تھا جو اپنی محبوبہ عالیہ جہاں سے ملنے ترکی گیا، اور عالیہ نے دانیال سے کہا تھا کہ وہ سلطان کے بارے میں عبداللہ کو نہ بتائے۔ اس کہانی میں سب کردار فرضی تھے سوائے سلطان کے۔ مومنہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس انٹرول کے بعد آگے پڑھنے کے لیے اسکرپٹ کا صفحہ الٹا، مگر وہاں ٹو بی کنٹینیوڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بت بنی وہاں بیٹھی رہی۔ عالیہ جہان یقیناً حسن جہاں تھی، اور اگر وہ حسن جہاں تھی تو قلب مومن دانیال کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سلطان کی آواز آئی، مومنہ تم اب تک جاگ رہی ہو۔ اب مومنہ اپنے والد سلطان کو گھورے چلی جا رہی ہے، اور آخر وہ اپنے والد کو بتاتی ہے اس کہانی کے بارے میں۔ ایک بچے کی کہانی ہے ابا، جس کی ماں ایک ایکٹریس اور ڈانسر تھی۔ اسے ترکی میں ایک فیسٹیول کے دوران ایک ترکی کے ڈانسر اور خطاط سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں وہ بتاتی ہے کہ ان دونوں کی محبت کی داستاں ایک شخص کی وجہ سے شاید ختم ہو جاتی ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے کس شخص کی وجہ سے، تو مومنہ کہتی ہے سلطان کی وجہ سے۔ لاؤنج میں جیسے خاموشی چھا گئی، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سلطان نے آگے پوچھنا چاہا تو مومنہ اسے بتاتی ہے کہ یہ اسکرپٹ ابھی انٹرول تک ہے۔ سلطان اب پوچھتا ہے کہ یہ اسکرپٹ کس نے لکھا، تو وہ کہتی ہے قلب مومن نے، اس کے بیٹے نے، وہی فلم ڈائریکٹر ہے جس کی فلم کے آڈیشن کے لیے بھیجا تھا۔ سلطان یہ سن کر حیران رہ گیا، وہ فلم ڈائریکٹر، وہ بیٹا ہے حسن جہاں کا، وہ خطاط نہیں بنا، یہاں پاکستان آ گیا۔
اب سلطان نے اسے ملنے کا کہا تو مومنہ نے انکار کر دیا۔ آپ کیا کریں گے اس سے مل کر؟ تو وہ کہتا ہے میں انٹرول کے بعد والے حصے میں اپنا رول جاننا چاہتا ہوں۔ اب مومنہ نے اپنے والد سے دوبارہ پوچھا آپ حسن جہاں سے کس لیے ملنے گئے تھے؟ مگر سلطان نے اب انکار کر دیا۔ تم یہ فلم نہیں کرو گی، مت کرنا اس فلم کو۔ کچھ بحث اور گفتگو ہونے کے بعد آخر سلطان بغیر اسے کچھ بتائے وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر رات کے اسی پہر مومنہ نے کال ملائی داؤد کو۔ وہ نیند سے آنکھیں مسلتے ہوئے کہتا ہے مومنہ خیریت تو ہے؟ تو مومنہ اسے بتاتی ہے میں یہ فلم کروں گی۔ کون سی فلم؟ الف؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم نے الف کہا ہے نا؟ داؤد کی حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہاں میں نے الف ہی کہا ہے۔ 1-2 روز میں قلب مومن کے ساتھ میری میٹنگ شیڈول کرو۔ میں دبئی جانے سے پہلے اس فلم کا دوسرا حصہ سننا چاہتی ہوں۔ اب قلب مومن کو اپنی فلم کے لیے بجٹ چاہیے، مگر ان کے پاس ایسا کوئی بجٹ نہیں۔ ٹینا اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے اسے بتاتی ہے کم سے کم 7 کروڑ، زیادہ سے زیادہ 10، یہ ونڈو ہے آپ کی بجٹ کی۔ اس نے قلب مومن کو یہ فلم کرنے سے منع کیا، لیکن وہ ابھی بھی نہیں مانا اور نہ ہی اس نے ہار مانی ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد داؤد جھٹ سے آ کر آفس کا دروازہ کھول کے قلب مومن کو خوشخبری سناتا ہے مومن بھائی، مومنہ تیار ہے الف کے لیے۔ ٹینا اور قلب مومن دونوں کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ مطلب وہ یہ بچے والا رول کرے گی؟ داؤد کہتا ہے ہاں ظاہر ہے وہ کرے گی، ہیروئن ایک ہی ہے اس فلم میں۔ مومن کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ داؤد اسے بتاتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے میٹنگ کے لیے، اور میں نے اسے کل کا ٹائم دے دیا ہے۔ وہ اسٹوڈیو میں نہیں آنا چاہتی کیونکہ اس سے اس کی بری یادیں جڑی ہیں۔ میں نے اسے آپ کے اپارٹمنٹ میں بلایا ہے۔ مومن حیران ہوا۔ داؤد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ برانڈز اب دوڑنے والے ہیں ہماری طرف۔ مومنہ سلطان کی پہلی پاکستانی فلم الف کے لیے۔ ماضی میں حسن جہان عبدالعالی کو خط لکھتی ہے جس میں بہت ساری باتوں کے علاوہ یہ باتیں بھی تھیں میں زوال کی گرفت میں ہوں اور بے حد خوش ہوں۔ واپس آ کر دوبارہ عروج مل جاتا تو پچھلے سارے سال ضائع سمجھتی۔ اب یہ زوال مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ راستہ میرا نہیں، نہ میرے لیے اب رہا ہے۔ میں طے کر چکی ہوں وہ پہلی منزل جس کے بعد آگے کہیں اجر ہوتا ہے۔ اللہ نے راستہ بدل دیا ہے میرا، کیونکہ دل بدل دیا ہے اس نے میرا۔ آپ کے لیے کئی سال میرا دل سخت رہا، اب طاہا کے غم نے نرم کر دیا ہے۔ معاف کر دیا میں نے آپ کو بابا جان۔ میرا قلب مومن آپ کے پاس ہے، اس کا دل میرے لیے پتھر ہے۔ میں نے ماں ہوتے ہوئے بھی اسے آپ کے پاس بھیج دیا۔ آپ کے قبیلے کا ایک جانشین میری وجہ سے راستے سے بھٹکا، پر آپ کی نسل کے اس واحد چشم و چراغ کے بھٹک جانے کا گناہ میں اپنے سر نہیں لے سکتی۔ آپ کو خط لکھ رہی ہوں کیونکہ میں نکلنا چاہتی ہوں اس سب سے جس میں نے اپنی نادانی کے ہاتھوں دوبارہ پھنسی ہوں۔ آپ کے اور مومن کے پاس آ کر رہنا چاہتی ہوں۔ آپ کے لیے ممکن ہو تو حسن جہاں کے لیے کچھ کیجیے گا۔ حسن جہاں نے عبدالعالی کو تفصیلاً خط لکھا۔ اب چلتے ہیں حال کی طرف۔ مومنہ الف فلم کی میٹنگ کے لیے قلب مومن کے اپارٹمنٹ میں آ چکی ہے، پر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جس پہلی چیز نے مومنہ کی نظروں کو اپنی طرف کھینچا وہ دیوار پر لگی اہدنا الصراط المستقیم والی پینٹنگ تھی۔ بالآخر اس نے نیچے کونے میں عبدالعالی کے مخصوص انداز میں کیے گئے دستخط پہچان لیے۔ وہ عبدالعالی کی پینٹنگ قلب مومن کے گھر دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر کچھ ہی لمحے بعد قلب مومن وہاں پر آ گیا۔ لیکن مومن آج نروس تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے نروس ہو رہا تھا۔ داؤد لیٹ تھا، ورنہ اسے ساتھ لے آتی تو 15 منٹ لیٹ ہوتی۔ اور کچھ دیر بعد قلب مومن نے اپنا لائٹر نکالا تو مومنہ اسے ٹوکتی ہے کہ مجھے تمباکو سے الرجی ہے، لیکن قلب مومن اسے بتاتا ہے جب میں نروس ہوتا ہوں تو صرف لائٹر ہی جلاتا ہوں، یہ سگریٹ پینے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر قلب مومن اسے ایکسکیوز کرنا چاہتا تھا تو مومنہ اس کا یہ ایکسکیوز سنے بغیر کہتی ہے ہم فلم کی بات کریں، یہ کس کی کہانی ہے؟ تو وہ ایک دم سے قلب مومن سے کہتی ہے یہ حسن جہاں کی کہانی ہے۔ قلب مومن یہ سنتے ہی حیران رہ گیا، لیکن قلب مومن نے یہ جاننے اور ماننے سے انکار کر دیا کہ نہ تو میں اسے جانتا ہوں اور نہ ہی یہ کہانی حسن جہاں کی ہے۔
یہ کردار تو سارے فرضی ہیں، ویسے آپ حسن جہاں کو کیسے جانتی ہیں؟ تو مومنہ اسے جواب دیتی ہے، کون حسن جہان؟ میں نہیں جانتی۔ یہ سن کر مومن کو غصہ آیا تھا اور تب شکور آیا۔ مومن بھائی کوئی خالق علی صاحب آئے ہیں۔ مومن بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے انہیں بھی آج ہی کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ وہ مومنہ سے کہتا ہے، آپ کو برا نہ لگے تو میں ان سے مل لوں؟ مومنہ نے بڑی شائستگی سے سر ہلایا۔ اب وہ لاؤنج کے دوسرے حصے میں اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں جو بڑے پرجوش ہو کر قلب مومن سے ملتا ہے۔ میرے لیے آپ سے ملاقات اعزاز و سعادت کی بات ہے۔ آپ کے دادا عبدالعالی صاحب ہمیشہ بڑی محبت سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ لاؤنج کے دوسرے حصے میں بیٹھی مومنہ سلطان یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ خالق علی قلب مومن سے مزید کہتا ہے، عبدالعالی صاحب نے اپنی وفات سے چند ہفتے پہلے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس خطاطی کے 7 شاہکار ہیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں، اور میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ قلب مومن انہیں کہتا ہے، آپ لینا چاہیں گے نہیں؟ تو وہ شخص جواب میں کہتا ہے، عبدالعالی کے ان شاہکاروں کے لیے جوتے گھسا سکتا ہوں آپ کے گھر آ کر۔ قلب مومن شکور سے کہتا ہے ان تمام پینٹنگز کو لے کے آنے کا۔ شکور اسے کہتا ہے، وہ جو آپ کو ہر سال آپ کی سالگرہ پر دیتے تھے۔ مومن اب ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا ہے اور کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ دھول اور مٹی سے الٹی ہوئی پینٹنگز اٹھا کر لایا۔ وہ شخص ان پینٹنگز کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عبدالعالی صاحب کی خطاطی کے شاہکار ہیں یہ، انہیں اس طرح کون رکھتا ہے؟ انہیں کے درمیان تفصیلاً گفتگو ہونے کے بعد وہ شخص قلب مومن کو ایک بلینک چیک دیتا ہے، اس پر جو مرضی چاہے رقم آپ لکھ لیں، لاکھوں کروڑوں جو بھی چاہے لکھ لیں۔ قلب مومن یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ان کیلیگرافی کے لیے کوئی اتنا بڑا اثاثہ دے سکتا ہے، اور انہی کے درمیان مزید گفتگو ہوتی چلی گئی کہ یہ میں کسی میوزیم میں نہیں بیچوں گا۔ توبہ کریں جی توبہ، شاہکاروں کو کون بیچتا ہے؟ پیسے کا کیا ہے، وہ تو دوبارہ کما لوں گا، مگر عبدالعالی صاحب کا فن لازوال ہے۔ یہ جان کر قلب مومن کو مزید جھٹکا لگا، تو وہ بلینک چیک واپس لوٹاتے ہوئے آخر اس سے کہتا ہے، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیں، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ پینٹنگز میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ چیک رکھ لیں، کیونکہ یہ آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد دے گا۔ چلتا ہوں، اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ادھر مومنہ جو کہ سب کچھ سن چکی ہے، ان کے درمیان کی وہ تمام گفتگو۔ کچھ ہی لمحے بعد داؤد بھی وہاں آ گیا۔ سوری، میں لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ مومنہ نے اسے بتایا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، مجھے اپنا رول پسند ہے اور اسکرپٹ بھی۔ اور پھر قلب مومن کو ایک دم سے خیال آیا۔ وہ مومنہ سے پوچھتا ہے، آپ کا پیمنٹ پیکج کیا ہوگا؟ تو داؤد کہتا ہے، مومنہ دوست ہے مومن بھائی، وہ ہمارے لیے فلیکسیبل ہی رکھے گی سارا پیکج۔ تو مومنہ سنجیدہ ہو کر کہتی ہے، میں کیوں رکھوں گی فلیکسیبل؟ پروفیشنل ہوں، چیریٹی تو نہیں کر رہی۔ مومن اسے کہتا ہے، آپ کو میرے لیے کوئی چیریٹی کرنے کی ضرورت بھی نہیں، میں آپ کے لیے کوئی کنسیشن مانگوں گا بھی نہیں۔ آپ بتائیں، آپ کیا پیمنٹ چاہتی ہیں؟ مومنہ جواب میں کہتی ہے، عبدالعالی صاحب کی بنائی ہوئی وہ 7 کیلیگرافیز۔ قلب مومن کو لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ مومنہ سنجیدہ ہو کر کہتی ہے، میں ان پینٹنگز کی بات کر رہی ہوں جو آپ تھوڑی دیر پہلے بیچ رہے تھے۔ یہ الف کے لیے میرا معاوضہ ہے۔ مومن کہتا ہے، میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو مومنہ نے یہ انکار سنتے ہی اپنا بیگ اٹھایا اور اس بیگ میں سے وہ اسکرپٹ میز پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تو جیسے داؤد کی جان نکل گئی۔ مومن نے اسے کہا، آپ کیا کریں گی ان کیلیگرافیز کو؟ بیچوں گی نہیں، اسی لیے آپ یہ فکر نہ کریں۔ قلب مومن آخر کار وہ پینٹنگز دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ تو مومنہ نے کہا، کانٹریکٹ میں تب کروں گی جب یہ پینٹنگز میرے گھر آئیں گی۔ تو داؤد نے اس کے چلے جانے کے بعد مومن کو بتایا، مومن بھائی وہ کیلیگرافی کرتی رہی ہے، خطاط بننا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے۔ مومنہ ماسٹر ابراہیم کے گھر کافی مہینوں بعد گئی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور ماسٹر ابراہیم صاحب کی طبیعت خراب تھی، اور وہ آج پہلی بار ان کے کمرے میں اندر آئی تھی۔ وہ دیوار پر لگی ان ماسٹر صاحب کی جوانی کی تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ آپ ہیں ماسٹر صاحب؟ ان کے درمیان کافی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ تو مومنہ اب ان سے پوچھتی ہے، آپ کی بیوی کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ تو ماسٹر ابراہیم بتاتے ہیں، اس کو پسند ہی نہیں تھا، میں اپنی بھی دیواروں سے اتار دینا چاہتا تھا،
مگر اس نے اتارنے ہی نہیں دی۔ اور پھر جس مقصد کے لیے مومنہ وہاں پر آئی تھی وہ ماسٹر صاحب سے پوچھتی ہے عبداللہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے پاکستان میں؟ تو ماسٹر صاحب بتاتے ہیں عبداللہ کا پوتا قلب مومن حسن جہاں عبداللہ صاحب کی بہو تھی۔ قلب مومن حسن جہاں کا ہی بیٹا تھا۔ مومنہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ماسٹر صاحب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو ایک لمبی سی سانس لیتے ہوئے اسے کہتے ہیں ہر راز امانت ہوتا ہے، ہر بیت اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ تو مومنہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ کل دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس اور اس بار آپ کے لیے کچھ لاؤں گی۔ ان کے پوچھنے پر وہ ماسٹر صاحب کو بتاتی ہے عبداللہ صاحب کے شاہکار۔ تو ادھر قلب مومن نے آخری دیدار کیا ان تمام کیلیگرافیز کا جو عبداللہ مسلسل 7 سال سے اس کی سالگرہ پر تحفہ دیتے آئے تھے۔ تب اسے کیلیگرافی سے جڑی ایک ایک بات عبداللہ کی اب یاد آ رہی ہے۔ تو آخرکار صبح ہوتے ہی داؤد یہ ساری پینٹنگز مومنہ کو دے آیا اور مومنہ نے الف کا کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ وہاں قلب مومن پچھلے کئی دنوں سے ماسٹر ابراہیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ اسے اس پتے پر ملتے ہی نہیں۔ وہ گھر آیا تو حیران رہ گیا کہ اس کی ساری پینٹنگز کہاں گئی۔ شکور نے بتایا کہ وہ صبح صبح داؤد آیا تھا اور وہ ساری پینٹنگز لے گیا۔ اب قلب مومن شکور پر غصہ ہونے کے بعد داؤد پر بھی غصہ نکالتا ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے وہ پینٹنگز نہیں دینی تھی۔ تو داؤد اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، مومن بھائی میں نے تو نیوز بھی بریک کر دی، ہماری پریس کانفرنس کے لیے اب سارا میڈیا آ رہا ہے، ٹی وی پر بھی یہ خبر چل رہی ہے، ابھی یہ سب آپ کینسل نہ کریں ورنہ ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ میں مومنہ سے آپ کو بعد میں وہ پینٹنگز لے دوں گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس کے لیے سارا میڈیا مومنہ کے لیے اکٹھا تھا، نہ کہ قلب مومن کے لیے۔ اسٹوڈیو کا ہال اب کھچا کھچ بھرا تھا، صرف اور صرف مومنہ کے لیے۔ الف وہی فلم تھی جس کا سنتے ہی تمام لوگوں نے عدم دلچسپی ظاہر کی، لیکن اب اس کا نام جب مومنہ سلطان کے ساتھ جڑا تو تمام لوگ کھینچے چلے آئے۔ اس انٹرویو میں قلب مومن کے لیے کافی تلخ آمیز باتیں بھی رہیں، اسے میڈیا نے نظر انداز کیا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن مومنہ نے سب کچھ سنبھال لیا۔ بعد میں مومن نے اس کا شکریہ ادا کیا تو مومنہ اس سے کہتی ہے میں نے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا بلکہ الف کو ڈیفینڈ کیا ہے، اس لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ حافظ کرتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جب گھر گئی تو سلطان ایک ایک کر کے ان تمام پینٹنگز کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ مومنہ سے پوچھتا ہے عبداللہ کی پینٹنگز ہیں؟ مومنہ نے اپنے والد سے پوچھا آپ جانتے ہیں عبداللہ کون ہیں؟ پھر وہ پوچھتے ہیں قلب مومن سے لی ہیں تم نے؟ تو مومنہ مثبت جواب دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے والد سلطان کو بتاتی ہے ابا فلم سائن کر لی ہے میں نے، اس کا پورا اسکرپٹ بھی مل گیا ہے لیکن پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ ابا میں آپ کو سب کچھ معاف کرتی ہوں جو بھی آپ نے کیا، لیکن میرا اتنا حق ہے کہ آپ مجھے حقیقت بتائیں، آپ کا اور حسن جہاں کا کیا تعلق تھا کہ آپ کی وجہ سے گھر ٹوٹا تھا اس کا؟ تو سلطان بڑی افسردگی سے کہتا ہے حسن جہاں اور میری بدقسمتی ایک ہی تھی، اسے مومن نے غلط سمجھا، مجھے تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مومنہ کہتی ہے ابا میں نہیں، یہ کاغذ سمجھ رہے ہیں، اس پر لکھی ہوئی قلب مومن کی تحریر آپ کو جج کر رہی ہے۔ پھر سلطان تسلی سے بیٹھ گیا مومنہ کو وہ سب کچھ بتانے جو اس کے ساتھ بیتی تھی اور جو حقیقت بھی تھی۔ وہ مومنہ کو بتاتا ہے کہ اس کے بلانے پر میں ترکی گیا تھا، وہ اپنا غم بانٹتے ہوئے مجھے لپٹ کر روئی، کتنے سالوں بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس نے قلب مومن کو باہر جا کر کھیلنے کا کہا اور مجھے اندر لے آئی، میں اس کے سامنے اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میں کبھی اس کے چہرے کو اور کبھی اس کی ہاتھوں کی طرف دیکھتا اور پھر اسے کہا اس ہاتھوں کو میں کتنا سجایا کرتا تھا، تو جواب میں اس نے کہا تب میں حسن جہاں تھی، اب میں ایک بیوی اور ایک ماں بھی ہوں۔ اسی تفصیلاً گفتگو کے بعد حسن جہاں سلطان سے پوچھتی ہے سریا کیسی ہے؟ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، تم اسے اپنا لو۔ تو سلطان اسے کہتا ہے آپ کے علاوہ کسی اور کے حال کی خبر نہیں مجھے۔ اور پھر حسن جہاں سلطان کو کہتی ہے میرا دل طاہا کے پاس ہے، اسی لیے تو بلایا ہے تمہیں، یہ ساری تصویریں لے جاؤ اور بیچ دو، میں یہاں نہیں بیچ سکتی کیونکہ یہاں کوئی مجھے جانتا ہی نہیں۔
سلطان نے جب اس تصویر کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ تو وہی تصویر تھی جو طاہا نے ایک رات میں بنا کر حسن جہاں کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ تو طاہا کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، ایک رات میں بنائے ہوئے شاہکار۔ حسن جہاں یہی سب تو دیکھ کر دل ہارا تھا آپ نے طاہا پر۔ تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے، دل تو کسی اور راستے کے پیچھے گیا تھا۔ تو سلطان اب اسے پوچھتا ہے، طاہا سے پوچھ لیا آپ نے؟ تو حسن جہاں کہتی ہے، نہیں، اسے بتا دوں گی۔ مومن کو نئے کپڑے چاہیے، کھلونے چاہیے، اچھی تعلیم چاہیے، اچھا کھانا چاہیے۔ میں گھر کی دیواروں پر پیار کی یادگاریں سجا کر نہیں بیٹھ سکتی۔ تم یہ سب بھیج دو، اتنے پیسے آ جائیں کہ میں کچھ سال مومی کی اچھی پرورش کر سکوں۔ تم نے مجھے کہا تھا نا کہ لوگ مجھے نہیں بھولے، وہ یہ خرید لیں گے نا۔ تو سلطان اسے کہتا ہے، منہ مانگے داموں میں خرید لیں گے وہ یہ شاہکار۔ شاہکار کو لینے سے کون انکار کرے گا؟ اور آخر میں اس نے جہاں سلطان سے کہتی ہے، تم ان تصویروں کو لے کر جلدی واپس چلے جاؤ کیونکہ طاہا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان ترکی سے جب پاکستان واپس آیا تو اس نے دن رات ایک کر کے ان تصویروں کو بیچنے میں لگایا، لیکن وہ تصویریں کسی نے لی ہی نہیں۔ وہ بیچنا چاہتا تھا ان تصویروں کو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ کسی نے بھی حسن جہاں کی تصویروں کو نہیں خریدا۔ اگر خریدنا بھی چاہتے تھے تو کچھ پیسوں کے عوض۔ وہ اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ سلطان اسے دیتا، اور اب سلطان تو سلطان ہے نا۔ وہ گھر سلطان کی زندگی کا حسن جہاں کے بعد واحد اثاثہ تھا، جو اس نے 70,000 روپے کا بیچ کر پیسہ حسن جہاں کو بھیج دیا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جسے وہ حسن جہاں کے لیے بیچ سکتا۔ اس نے خط میں اسے جھوٹ لکھا کہ وہ رقم اس کی تصویریں بیچ کر حاصل ہوئی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رقم حسن جہاں کو مل تو گئی تھی، مگر اس نے اس کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں کئی برس بیتتے چلے گئے۔ سلطان نے سریا سے شادی کر لی، اتنا تک کہ اس نے مومنہ کی پیدائش کی خبر بھی خط میں لکھ کر اسے بھیجی۔ جب بھی وہ کرائے کا گھر بدلتا تو اپنا نیا پتہ حسن جہاں کو ضرور خط میں لکھتا۔ پھر کئی برس کے بعد اسے اچانک ایک خبر ملی کہ حسن جہاں یہیں پاکستان آ گئی ہے، تو وہ دوڑتا ہوا ممتاز بیگم کے گھر چلا گیا۔ حسن جہاں کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ سیاہ حلقوں میں خالی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو سلطان کی پہچان نہیں بھولا۔ سلطان اسے غمگینا، کس غم نے آپ کا یہ حال کیا؟ میں تو آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں آیا تھا۔ حسن جہاں کہتی، طاہا کے غم نے اس نے ایک غلطی معاف نہیں کی، میری پہلی اور آخری غلطی۔ وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر اس نے سلطان کو وہ تمام ماجرا بتایا جو اس کے جانے کے بعد ہوا۔ قلب مومن جس نے سلطان کے بارے میں اپنے والد کو بتا دیا۔ طاہا اب شدید غصے میں آ چکا ہے۔ گفتگو ہونے کے بعد اب وہ ایک دم سے تصویروں کے بارے میں پوچھتا ہے، تصویریں کہاں ہیں جو یہاں لگی ہوئی تھیں؟ تو اس نے جہاں اسے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے، میں نے اتار کر رکھ دی، ساری دیواریں بھری ہوئی تھیں۔ اب طاہا اسے کہتا ہے، سلطان تصویریں لینے آیا تھا، تم نے بیچنے کے لیے دی ہے نا اسے تصویریں۔ اس نے جہاں اسے سمجھاتی ہے، ہمیں قلب مومن کے لیے پیسے چاہیے طاہا۔ اب طاہا غصہ ہو کر کہتا ہے، وہ میرے پیار کی یادگار تھی، تم کو پینٹ کیا تھا اپنے لیے، ان تصویروں کی وجہ سے بابا کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، اور تم انہیں بازار میں بیچنے کے لیے لے گئی۔ حسن جہاں اسے کہتی ہے قلب مومن کو ضرورت تھی، لیکن طاہا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے، قلب مومن کا نام بھی مت لو، اس کو ضرورت نہیں تھی، تم کو ضرورت تھی۔ تم نے قدر نہیں کی میری محبت کی حسن جہاں، اس محبت کی جس نے مجھے برباد کر دیا۔ تم آج میری نظروں سے گھر گئی، اتار دیا تمہیں اس مقام سے میں نے جہاں تم تھی۔ تم ایک عام سی عورت تھی، حسن جہاں، عام عورت۔ حسن جہاں کو بھی یہ سن کر غصہ آیا، میں عام عورت ہوں تو تم بھی عام مرد ہو طاہا۔ وہ روحانی جس کے پیچھے میں آئی تھی وہ تم میں تھی ہی نہیں۔ طاہا یہ سن کر آگ بگولا ہوا، تم کھا گئی وہ سب، تمہاری مادیت پرستی چاٹ گئی میری روحانیت، تمہارا جسم میری روح کو ہڑپ گیا، تمہارا حسن بے نائی لے گیا، تمہارا حسن میرا ہنر لے گیا، خالی کر دیا ہے تم نے مجھے، اور اب مجھے ایسا کر کے تم ایک بار پھر خود کو بیچنے لگی ہو، کیونکہ میں یہ گھر نہیں چلا سکتا، اپنا بچہ نہیں پال سکتا، وہ تم پال سکتی ہو، کیونکہ تمہارے پاس ابھی بھی حسن اور جوانی ہے۔
حسن جہاں اب طاہا سے کہتی ہے چلے جاؤ تم یہاں سے، اپنا ہنر اپنا نام پالو، نہ گواؤ میرے لیے کچھ بھی۔ میں نے تو گناہ کیا، اللہ کی محبت تمہارے وسیلے سے پانا چاہیے، شرک کیا، تمہارے لیے مٹی ہوئی تو مٹی ہو گئی، اللہ کے لیے ہوتی تو وہ میرا ہو جاتا۔ گناہ کیا طاہا عبداللہ، تمہارا بت پوجا۔ ان دونوں میں تکرار ایسے ہی بڑھتی چلی گئی اور طاہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسن جہاں اور قلب مومن کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جب حسن جہاں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو قلب مومن ویسا ہی بیٹھا ہے، اس لفافے میں سے چیزیں نکال نکال کے کھا رہا ہے۔ ممی بابا یہ ڈھیر ساری چیزیں لائے ہیں اور یہ پھول آپ کے لیے۔ حسن جہاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ صبح شہر کام کے لیے گیا تھا اور شاید اسے کام مل گیا تھا، اور اس سفید پھول کو دیکھ کر اسے طاہا کی یاد آئی کہ جب جب مجھے تم پر پیار آئے گا میں تمہارے لیے سفید پھول لایا کروں گا۔ حسن جہاں اس کے پیچھے اسے ڈھونڈنے گئی، لیکن تب تک طاہا جا چکا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب کچھ حسن جہاں نے روتے ہوئے سلطان کو بتایا۔ سلطان اسے دلاسا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جب حسن جہاں کی ماں اور خاندان نے اسے دیکھا تو اسے لان تان کرنے لگا۔ وہ کہانی پھر سے وہیں سے شروع ہو گئی جہاں اب تک ویورز آپ دیکھ چکے ہیں کہ حسن جہاں نے اپنے اس پرانے جہاں میں پھر سے قدم رکھا۔ قلب مومن اب جو کہ بڑا ہو چکا تھا، اسے اچھا نہیں لگتا تھا اپنی مما کا یوں ڈانس کرنا، غیر مردوں کے سامنے بیٹھنا، اور انہی باتوں کو دیکھ کر قلب مومن اپنی ماں سے بدگمان ہو گیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے کیا، کیونکہ طاہا مر چکا تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ لیکن وہ حسن جہاں ویسی حسن جہاں نہیں تھی جو وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر بھی سلطان تھا جو اس کی مدد کرتا آیا۔ پروڈیوسر کے سامنے جب وہ ناچنا شروع ہوئی تو اسی طرح ناچ رہی تھی جیسے طاہا ناچتا تھا۔ اللہ کی محبت میں وہ یہ جہاں بھول گئی تھی۔ رات کے اس پہر لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سلطان اب چپ تھا، اس کی گالوں پر آنسو بہ رہے تھے اور وہ اسی طرح بیٹھا ہوا جیسے آج بھی ماضی میں جھانک رہا ہے۔ مومنہ اپنے والد سے پوچھتی ہے، بابا پھر؟ تو سلطان اسے کہتا ہے، پھر بس مر گئی، وہ خودکشی کر لی اس نے۔ مومنہ یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ سلطان کہتا ہے، یہ میں نہیں تھا مومنہ جس نے گھر توڑا تھا اس نے جہاں کا، یہ قلب مومن تھا جو دیوار بنا تھا اپنے ماں باپ کے بیچ میں۔ یہ کہتے کہتے سلطان آخر وہاں سے چلا گیا۔ اب مومنہ وہ تمام حقیقت جان چکی ہے، اسے اب ہر سوال کا جواب مل چکا ہے۔ قلب مومن ٹینا اور داؤد ڈسکس کر رہے ہیں۔ عباس وہاں پر آیا، عباس جو کہ الف فلم میں عبداللہ کا رول ادا کرے گا۔ لیکن ویورز قلب مومن کو جھٹکا تب لگنے والا ہے جب مومنہ اسے سوال کرے گی کہ سلطان اور حسن جہاں کے مابین کیا باتیں ہوئیں، کیا ہوا وہاں پر، اور اس کا جواب مومنہ اشارتاً دے گی۔ لیکن ویورز ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا تھرڈ اور فائنل پارٹ بنانا پڑے گا، کیونکہ الف ڈرامہ کی کہانی کو مختصر پیش کرنے کے بعد اس میں وہ معیار نہیں تھا جو آپ کو تفصیلاً بتانے میں ہے، اور ہو سکتا ہے ان ویڈیوز کو کچھ ہی لوگ مکمل دیکھ پائیں اور اکثر اس تفصیل کی وجہ سے ہی اکتا جائیں۔ لیکن ویورز ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا تسلسل اس سے جڑا رہے اور آپ کا بھی، تاکہ صحیح معنوں میں آپ تک الف ڈرامے کا نہیں بلکہ اللہ کا پیغام جائے۔ ویورز آپ کو اس ڈرامے کی کہانی کیسی لگ رہی ہے اور کون کون اس ڈرامے کی مکمل کہانی کا تھرڈ پارٹ سننا چاہتا ہے؟ اور ہماری کاوش کو سراہتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔